उसके बाद सूरतुल इनआम की जो इब्तदाई आयात हैं वो इसमें शामिल होंगी। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएंगे, इस पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की खूबियां बयान की हैं, अदल और इंसाफ जो है उसके बारे में जिक्र किया है, हलाल और हराम के बारे में बताया गया है, इसी तरह सदका और खैरात के बारे में। अब ये तो शॉर्ट में मैंने आपको जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर दिए। अब मजीद जो है हम लाइफ एग्जाम्पल से और हम इसको वजाहत से आसान अल्फाज में समझते हैं, इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि हम सीख जाएं। हमने सीखना है, और क्यों सीखना है, इसलिए सीखना है, बार 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 रिपीट मैं आपको इसलिए करती हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग पर ये बात जो है ये नक्श हो जाए कि हमने पढ़ना नहीं है, हमने सीखना है। अगर हमें सीखने का जज्बा होगा तो फिर उसकी सबसे पहली शर्त क्या है, तवज्जो। तो हमें तवज्जो देनी होगी ताकि हम अच्छे से सीख लें। और अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपकी सबसे सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये होगी कि आप उन लोगों में शामिल कर दिए जाएंगे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोग शुमार फरमाया है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पारा नंबर, सबसे पहले तो ये बताएं पारा नंबर 1 का टेस्ट लूं, पारा नंबर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि माशाल्लाह इतना जल्दी जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह के 6 पारे कंप्लीट हो गए। 6 पारे कुरान करीम के, मतलब उसको समझना, सीखना और उसका दौरा करना, ये बहुत बहुत बड़ा अमल है और बहुत फजीलत वाला अमल है। ऐसा अमल है जिसको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। रमज़ानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दौरा कुरान फरमाया है, और देखिए पता भी नहीं चला और 6 पारे हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए। अब आप मुझे बताएं, जो सीखने वाले हैं कौन से पारे में से सवाल करूं, या भी टेस्ट जो है वो पेंडिंग रहने दें, वो किसी और दिन कर लें, अभी और सीखना चाहते हैं? यस और नो में आंसर करें। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी आप लोग जो है टेस्ट के लिए रेडी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन लेकिन कोशिश करनी है कि सेशन नंबर 1 से लेकर अभी तक जितने भी सेशन हो चुके हैं अच्छे से उसको बार बार देखें। आप लोगों को इसीलिए रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से सीख सकें। तो आपने क्या करना है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना है, और आपने उसको जब तक कि आप सीख नहीं लेते, आपको ये मुकम्मल पता नहीं चल जाता कि पारा नंबर 1 का मफहूम क्या था, पारा नंबर 2 का मफहूम क्या था, पारा नंबर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का मफहूम जब तक कि आपको याद नहीं हो जाता, आप सीख नहीं लेते, आप कोशिश करते रहेंगे। अब देखिए आपको कोई मेहनत तो नहीं करनी ना। अब वैसे भी तो हम लोग फजूलियात में पड़ जाते हैं ना, कभी जो है कभी कोई चैनल खोल के बैठ गए, कभी कोई पेज खोल के बैठ गए, कभी टिकटॉक लगा लिया, कभी इंस्टा खोल लिया, कभी फेसबुक, कभी कुछ, मतलब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, कभी हम कहीं चले जाते हैं, कभी यूट्यूब पे, कभी कहीं। तो बेहतर है आप अपनी जिंदगी के खूबसूरत और कीमती लम्हात जो इन कामों में स्पेंड करते हैं, कोशिश करें कि वो अल्लाह का कलाम सीखने में स्पेंड करें। अल्लाह का कलाम जो है आप सीखेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो हमसे क्या फरमा रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, और अल्लाह को हम कैसे राज़ी कर सकते हैं, किन कामों से अल्लाह नाराज़ हो सकता है। ये सारे काम हमें कहाँ से मिलेंगे, हमारे कुरान करीम से। तो इंशाल्लाह हमने क्या करना है, हमने सीखना है। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग कि जो भी आप सीखते हैं आपको वही हूबहू सेम टू सेम वही क्लास आपको दोबारा जो है अल्लाह तबारक व तआला आपके सामने ले आते हैं। अब देखिए बेशक बंदा मेहनत करता है लेकिन करवाने वाली तो वो ज़ात है ना। अब जैसे कि हम लोग, हमारे जो साथिज़ा किराम, अगर हम चाहें ना हमारा वो वक्त वापस आ जाए तो ऐसा नहीं होता। सारा कुछ हमें जो है उसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि जब तक ये सेशन यूट्यूब पे पड़े हैं, चाहे आप जिस एज में भी चले जाएंगे, फिर भी आप अपनी क्लास को एक्सेस कर पाएंगे, इन लम्हात को महसूस कर पाएंगे जिन लम्हात में आप ये क्लास ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब आप पारा नंबर 1 जो है उसका सेशन लेंगे, जो कि रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया गया है, तो आप उन लम्हात को महसूस करेंगे कि पहला रमज़ान था, कहाँ मैं बैठी थी, कहाँ मैं बैठा था, क्या मैं कर रहा था, क्या मैं कर रही थी, किस हाल में मैंने ये पहला सेशन लिया था। इसी तरह जब दूसरा सेशन आपकी नज़रों से गुजरेगा, इसी तरह हर सेशन के साथ आपकी यादें जुड़ी होंगी और आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, उसको सीख पाएंगे। अब देखिए करना आपने क्या है, डेली का जो आपका पारा होता है, सबसे पहले तो उसका नाम याद करना है। उसके बाद एक कॉपी पेन पे आप लिखें कि आज के पारे में हमने क्या सीखा। मैं ये नहीं कहती कि आप वर्ड बाय वर्ड आप लिखती जाएं, ताकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं लिखना आता। तो जो आपको लगता है खास पॉइंट, सिर्फ जो मैं आपको हाईलाइट्स बताती हूँ, अगर आप सिर्फ वही लिख लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। तो आप क्या करेंगे, पारे का नाम और जो हाईलाइट्स होती हैं वो आप लिखेंगे और आप याद करेंगे, ताकि आपको पता होगा पारा नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में, 4 में, 5 में, और इसी तरह इंशाल्लाह जैसे ही हमारे 30 पारे कंप्लीट हो जाएंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आपको 30 पारों के नाम याद होंगे। उसके बाद आपको ये याद होगा कि किस किस पारे में कौन कौन से अहकामात हैं, मौज़ूआत हैं, आयात हैं। इंशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताएं कि आप में से ऐसा कोई है जिसे पहले से ही 30 पारों के नाम याद हैं? यस और नो में आंसर करें। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है या ऐसा कोई है जिसे पहले से 30 पारों के नाम आते हैं? ठीक है, और यूजर 786 के अलावा कोई और है? ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर किसी दिन से इंशाल्लाह
تو ابھی کیا ہے، اب دیکھیں آپ کو بالکل آپ کو بتانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں جو یہ دورہ قرآن جو ہے اس میں شامل ہیں، پہلے سیشن سے ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آخری منزل تک ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہیں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ اچھے سے یاد کریں، یعنی جب بھی آپ سے پوچھا جائے تو فوراً آپ جو ہے رپلائی کریں، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہو پہلا پارا، دوسرا، تیسرا، اسی طرح 1 سے 30 تک، تاکہ آپ کو سوچنا نہ پڑے. جو سیکھا ہوا ہوتا ہے نا اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، اپنے موضوع پہ، اپنے دورہ قرآن پہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آج ہے ہمارا پارا نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، قرآن کریم جو ہے یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح، اور تسبیح کے دانے ہوتے ہیں. اب دانے جو ہے وہ ایک ایک دانہ اکٹھا کر کے پوری تسبیح بنتی ہے. بالکل اسی طرح قرآن کریم جو ہے اس کی ایک ایک آیت جو ہے اس کو ملا کے صورتوں کا نام دیا گیا ہے. پھر اس کو ساری 1 سورت 2 3 4 ایسے 114 صورتوں کا مجموعہ ہے، یعنی 114 مکمل صورتیں ہیں، جس کو پھر ایک مکمل قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اپنی کتاب ہے یہ ہمیں سیکھنے کا اور سکھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. اب یہ قرآن کریم آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، اسپیشلی جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، کہ قرآن کریم پہلے کتابی شکل میں نہیں تھا. یہ اگر آپ سیشن جو ہے آپ پریویس ہمارے سیشن ہیں اگر ان کو آپ ایکسس کریں تو آپ کو مکمل وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن پاک جو ہے یہ کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، کس زبان میں نازل ہوا، کس جو ہے جگہ پہ نازل ہوا. مطلب ساری جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں انشاءاللہ. اگر ہم ابھی ان باتوں کو رپیٹ کریں گے تو ہمارا موجودہ جو سیشن ہے وہ پھر ڈیلے ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا موجودہ سیشن یعنی پارا نمبر 7 جو ہے اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے. اور وہ اسٹوڈنٹ جو دل سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ پارا نمبر 1 سے ایکسس کریں تاکہ انہیں مکمل بات سمجھ آئے. آج پارا نمبر جو 7 ہے اس میں کچھ ایسے مسائل، کچھ ایسے احکامات، موضوعات اور آیات ہوں گی جو پہلے بھی رپیٹ ہو چکی ہیں، وہی دوبارہ سے رپیٹ ہوں گی پارا نمبر 4 میں، 5 میں، 6 میں. تو یہ ملتے جلتے احکام ہیں. اب دیکھیں کیونکہ سورۃ النساء، سورۃ المائدہ اور اسی طرح پہلے جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران گزری ہے، تو ایک سورت جو ہے وہ صرف ایک پارا میں نہیں ہوتی، بلکہ آگے جیسے جیسے پارے جاتے ہیں کبھی ایک سورت ایک ہی پارے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور کبھی ایک سورت جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اگلے پارے میں بھی پایا جاتا ہے. تو اس لیے اب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سیشن کیا تھا پارا نمبر 6 کا، اب پارا نمبر 6 میں جو احکامات تھے جیسے کہ حلال اور حرام رشتوں کے بارے میں، اسی طرح انصاف کے بارے میں، صدقہ کے بارے میں، تو بالکل اسی طرح اب اسی سورت کا کچھ حصہ جو ہے وہ پارا نمبر 7 میں بھی آئے گا. جیسے کہ سورۃ النساء ہم نے پارا نمبر 6 میں کی تھی 148 تک، اور سورۃ المائدہ جو ہے وہ ہم نے کی تھی 81 آیات. بالکل اسی طرح پارا نمبر جو 7 ہے اب اس میں اس کا جو باقی حصہ ہے سورۃ المائدہ کا انشاءاللہ وہ ہوگا، اور اس میں جو احکامات تھے مزید جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے. اب پارا نمبر 7 جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور یہ پارا جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اہمیت کیا ہے. اب یہ پارا سورۃ المائدہ کے باقی حصے پر مشتمل ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے پارا نمبر 6 کیا تھا اس میں بھی سورۃ المائدہ تھی. باقی جو حصہ ہوگا وہ اس پارا میں اس کا ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد سورۃ الانعام کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے، اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، عدل و انصاف جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسی طرح صدقہ اور خیرات کے بارے میں. اب یہ تو شارٹ میں نے آپ کو جو پوائنٹس ہے وہ ہائی لائٹ کر دیے. اب مزید جو ہے ہم لائف ایگزامپل سے اور ہم اس کو وضاحت سے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں، اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم سیکھ جائیں. ہم نے سیکھنا ہے، اور کیوں سیکھنا ہے، اس لیے سیکھنا ہے، بار بار رپیٹ میں آپ کو اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ پر یہ بات جو ہے یہ نقش ہو جائے کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے سیکھنا ہے. اگر ہمیں سیکھنے کا جذبہ ہوگا تو پھر اس کی سب سے پہلی شرط کیا ہے، توجہ. تو ہمیں توجہ دینی ہوگی تاکہ ہم اچھے سے سیکھ لیں. اور اگر آپ لوگ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں میں شامل کر دیے جائیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ شمار فرمایا ہے. جیسے کہ ہمیشہ میں اس میں جو ہے اس ریفرنس سے آپ کے ساتھ ایک حدیث کوٹ کرتی ہوں جو کہ ماشاءاللہ ریگولر اسٹوڈنٹس کو بھی یاد ہو چکی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ہم نے سیکھنا ہے. تو اس لیے بار رپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو ڈیورنگ دا سیشن ہی باتیں جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں. آپ سب سے پہلا پوائنٹ، ایمان والوں کی نشانیاں. ایمان والوں کی نشانیاں یعنی کوالٹیز آف ٹرو بلیورز. اب جیسے کہ ہم ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کی نشانیاں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا یہ نشانیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ دورہ قرآن کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم قرآن کے احکامات سے، قرآن کے موضوعات سے، آیات سے ہم سیکھیں.
ہم ایسا سیکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے، یعنی اگر ہم ان کاموں میں مبتلا ہیں جو کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپسندیدہ ہیں، تو پھر ہم اس سے اجتناب کر سکیں، ان کاموں سے بچ سکیں۔ تو اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں، دورہ قرآن کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکیں، اپنے اندر کے انسان کو دیکھ سکیں کہ کیا ہم بھی ان مومنین میں شامل ہیں جنہیں قرآن کریم میں مومن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی چند جو صفات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ اس کے بعد ہمیشہ سچائی اور دیانتداری اختیار کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور دیانتداری اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پریویس جو سیشن تھے اس میں ہم نے جانی تھی منافق کی علامات، حدیث کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ منافق ہے۔ اب دیکھیں حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جھوٹ بولنے والا اور خیانت کرنے والا وہ منافق ہے۔ اب قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، قرآن میں بھی مومن کی نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن ہمیشہ سچی بات کرتا ہے اور دیانتداری اختیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیے قرآن نے بھی بتا دیا کہ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ حدیث نے بھی بتا دیا کہ جو بات بات پہ جھوٹ بولے گا، سچائی اختیار نہیں کرے گا اور امانت میں خیانت کرے گا، وہ منافق ہے۔ یعنی اگر جو ہے یہ کام کوئی کرتا ہے، کون سے کام، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ منافق ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی سچ بولتا ہے، دیانتداری سے کام لیتا ہے، تو وہ سچا مومن ہے جس کو قرآن میں مومن کہا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر نماز قائم کرتے ہیں اور مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز ادا کرتے ہیں، اب ہمارے دل میں تو یہ ہے گا نماز تو ہم بھی ادا کرتے ہیں، بالکل ادا کرتے ہیں، لیکن صحیح نماز کون سی ہے؟ صحیح نماز وہ مسنون نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ادا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچارے جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو نماز ہے مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کی نماز اور ہے، عورت کی نماز اور ہے۔ حالانکہ حدیث جتنی مرضی جو ہے کوئی بھی مسلک ہے، اگر آپ انہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اگر آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ ہمیں حوالہ دیں، بخاری کا حوالہ دیں، مسلم کا دیں، جو صحیح الاسناد حدیث ہیں، ویسے تو سیاستہ ہے نا، بخاری ہے، مسلم ہے، نسائی ہے، ماجہ ہے، داؤد ہے، ترمذی ہے، لیکن جو صحیح ہے، صحیح الاسناد ہے، وہ بخاری اور مسلم ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے تو آپ انہیں صاف صاف کہیں، اگر فرق ہے تو ہمیں بھی سکھائیں۔ اگر بخاری مسلم کی کوئی روایت آپ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم بھی اپنی نماز بدل لیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، بے شک اس سے جو ہے کسی کو تکلیف ہو، لیکن جو حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم وہی کریں گے، کیونکہ کل قیامت کے روز ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں۔ اب وہ شخص جس کو بہت سے لوگ جو ہیں، اب فار ایگزامپل سوشل میڈیا لے لیں، اگر تو میں بات کروں مجھے کوئی 2 بندے سنیں وہ تو چلیں 2 تک رہے گی، لیکن اگر آپ کو زیادہ لوگ سنتے ہیں، آپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ اس پہ عمل کریں گے۔ اگر وہ سکھایا ہوا ٹھیک ہوگا تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ۔ اور اگر آپ کے سکھائے ہوئے میں کوئی ایسی بات شامل ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوگی، قرآن کے خلاف ہوگی، حدیث کے خلاف ہوگی، تو پھر کیا ہوگا، وہ ہمارے لیے بھی گناہ جاریہ اور اس کے لیے بھی گناہ جاریہ۔ تو اس لیے اب یہ جو مومن کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، جو مومن بندہ ہے وہ نماز قائم کرتا ہے، لیکن وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اگر ہم وہ نماز ادا نہیں کرتے تو پھر ہم اس مومن کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے جس کو قرآن نے مومن کہا ہے، کیونکہ مومن تو وہی ہوگا نا جو صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھے گا۔ اب آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ طریقہ کیا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ وہ ہے جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس کا مکمل طریقہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اب نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اب دیکھیں ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، ہر گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے، ہر طرح کے گیجٹ، ہر طرح کی سہولت ہمارے گھر میں ہے۔ اب اگر آپ ہیں، بے شک آپ تھوڑے لوگ ہیں، لیکن آپ میں سے بھی میں اگر آپ سے پوچھوں کس کس کے گھر نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یس اور نو میں آنسر کریں۔ جس کے گھر میں ہے وہ یس لکھیں، جس کے گھر میں نہیں ہے وہ نو لکھیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں کچھ جو ہے جن کا آنسر یس میں آیا، زیادہ تر جو ہے ان کا آنسر نو میں آیا۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کس کس کے گھر میں موبائل ہے، یس اور نو میں آنسر کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا صدقے جاواں تے پر کام نہ آواں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیں کسی کا نو نہیں آیا، کسی کا نو نہیں آیا، کیوں؟ موبائل ہماری ضرورت ہے،
کیسے ضرورت ہے؟ بھائی موبائل نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک دوسرے سے بات کیسے کریں گے، ایک دوسرے کی چگلیاں کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، موبائل ضروری ہے۔ اب دیکھیں موبائل کیوں ضروری ہے، ہم نے ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے، اگر ہسبینڈ باہر ہے تو بیوی نے رابطہ رکھنا ہے، بیوی باہر ہے ہسبینڈ نے رکھنا ہے، بچے باہر ہیں ماں نے رکھنا ہے، اسی طرح موبائل کے بغیر ہمارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ کیا ہے، نماز ہے۔ جیسے کہ پریویس لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا، پریویس سیشنز میں کافی دفعہ میں اس پہ روشنی ڈال چکی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، نماز پڑھیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو پھر کیا کریں، قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن میں جو کچھ ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اور نماز میں کیا ہے، نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں انسانوں کی جو کمیونیکیشن سسٹم کا جو سورس ہے وہ ہم سب کے پاس ہے، یس یس یس، اور جو اللہ کی کمیونیکیشن کا جو اسپرچولی کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ ہم میں سے کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش کیا کرنی ہے، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مکی مدنی اسلامک سینٹر کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سے لیں، کہیں سے بھی لیں، لیکن لیں، گھر میں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اور جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم وہ بہنیں یا وہ بھائی جنہیں مسنون طریقے سے نماز آتی ہے، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس طرح نماز ادا کرتے ہیں، تو اس مومن کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں جسے قرآن نے مومن کہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کون ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور نماز کون سی قائم کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اب زکوٰۃ ادا کرنا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ان پہ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے نا ویسے زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں، اکثر رمضان میں آپ کو پتہ ہے سال کے سال زکوٰۃ تو دینی ہوتی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنے سونے پہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، تو انہیں بتایا جاتا ہے بالکل جی اگر آپ کے پاس اتنا سونا ہے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اچھا میرا اتنا سونا ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، باقی میری بیٹی کا اتنا ہے، پھر میرے دوسری بیٹی کا اتنا ہے، مطلب گھر میں اگر اکٹھا سونا پڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی بیٹی کا، یہ بڑی بیٹی کا، یہ میرا، یہ اس کا، یہ اس کا، تاکہ وہ اس لمٹ سے نیچے رہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کو جو ہے صاحب استطاعت بنایا ہے کہ اس قدر اس لمٹ تک آپ کے پاس سونا موجود ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور وہ زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں، اس لیے نکالتے ہیں تاکہ اگر وہ زکوٰۃ کسی غریب کے پاس جائے تو وہ اس سے سونا تو نہیں خرید پائے گا، لیکن وہ جو اس کے لیے روٹی جیسی نعمت ہی سونے سے بڑھ کے ہے وہ اس کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہ جو صاحب استطاعت ہیں کوشش کیا کریں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور ضرور نکالا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب یہ مومن کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے، ہمیشہ سچائی اور دیانتداری اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3 مصیبت میں صبر اور ثابت قدم رہتے ہیں، جیسے کہ پریویس سیشن میں بھی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، جیسے کہ آیت تھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کون کرتا ہے، مومن بندہ۔ صبر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش، پریشانی، مصیبت آتی ہے تو وہ صبر نہیں کر پاتے۔ تو یہ صبر جو ہے یہ بھی مومن ہی کرتے ہیں۔ وہ مومن صبر کرے گا جس کا توکل جو ہے وہ کامل ہوگا، جس کا اللہ پہ یقین کامل ہوگا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، رونا دھونا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس میری تو طبیعت ایسی ہوگی، مطلب کیا کچھ نہیں، سارا رونا دھونا کر کرا کے اینڈ پہ ہم کہتے ہیں اچھا بس اب تو نا صبر ہی کر لیے۔ یہ کیسا صبر ہے، سارے شکوے کر لیے، شکایتیں کر لی، تو وہ تو صبر نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ صبر وہ ہوگا جیسے ہی کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، دکھ آزمائش آیا تو فوراً ہی ہم نے نماز کی طرف رجوع کر لیا، صبر سے کام لیا، اور ہم نے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک یہ جو تکلیف بھی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ پہ مکمل کیا کرتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں اور نا امید نہیں ہوتے۔ جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ نا امیدی جو ہے، اکثر آپ نے بھی اقوال زرین سنی ہوگی، نا امیدی کفر ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اور اس کے بارے میں ہم بہت وضاحت سے سیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، پہلی جو لائن ہے اس میں ہے لا ان شکرتم، اگر تم شکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ عطا کروں گا۔ ساتھ ہی دوسری لائن میں کیا ہے، ولا ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، ان عذاب لشدید، کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی قرآن کریم میں شکر کا اپوزٹ جو ہے وہ ناشکری نہیں کہا گیا، شکر کا جو اپوزٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ
कुफर कहा गया है। पहली लाइन में शुक्र, दूसरी लाइन में कुफर, यानी अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अगर शुक्र करोगे तो ज्यादा दूंगा, अगर कुफर करोगे तो मेरा अजाब बहुत बहुत शदीद है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हम तो कहते हैं ना नाशुक्री की, नाशुक्री नहीं होती, नाशुक्री जो होती है वो कुरान में उसको कुफर कहा गया है। और कुफर के अगर लुग़वी माने जाने जाएं तो कुफर कहते हैं नाफरमानी करने वाले को, इनकार करने वाले को। अब जो कुफर करता है वो क्या करता है, वो इनकार करता है। तो हमने क्या करना है, हमने मुसीबत में सब्र से काम लेना है और साबित कदम रहना है, किसी तरह की गुमराही की तरफ नहीं जाना। अब हमने ये नहीं कहना कि ये जो मेरी मुसीबत है ना, ये जो मुझे परेशानी आई है, बीमारी आई है, आजमाइश है, ये वो फलां बाबा साहब है, बस उसके पास जाना है, उसने तवीज़ धागा देना है तो फिर ही ठीक होना है। ऐसा नहीं है। हमें क्या सिखाता है कुरान कि जो मोमिन है वो सब्र करता है और साबित कदम रहता है, और अगर सब्र करता है तो वो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका साथ अल्लाह तबारक व तआला अपना उसको अता फरमाते हैं। और सबसे पहली बात, जैसे कि हमेशा हमेशा आपको बताती हूँ, जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, सबसे पहली बात ये जहन में ले आए, हमारा जो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, सूरतुल बकरा के आखिर में आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, मैं तुझे तेरी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अगर हमें कोई भी परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, किसी आजमाइश में घिर जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और इंसान ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है, जैसे बिल्कुल आगे जो है अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने सब्र से काम लेना है। क्योंकि पहली बात तो ये अल्लाह ने बता दी कि घबराना नहीं है, जो भी मैं तुझे तकलीफ दूंगा, आजमाइश, परेशानी, दुख दूंगा, वो तू बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि जब अल्लाह हमें बता रहे हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं किसी बंदे को ऐसा दुख देता ही नहीं जो वो बर्दाश्त ना कर सके, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने जो फरमा दिया उसमें सच्चाई ना हो। तो जो भी दुख तकलीफ आएगी, पहली बात तो ये वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर लगे बर्दाश्त नहीं होता तो उसका हल भी है, वस्ताईनु बिसब्रि वस्सलात, कि आपने फिर क्या करना है, सब्र और नमाज के साथ मदद हासिल करनी है। और इस आयत के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को फरमाते हैं वस्ताईनु बिसब्रि वस्सलात, कि नमाज और सब्र से काम लो, साथ ही उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, यानी ये काम जो मैंने बता दिया कि जब कोई परेशानी आए, दुख तकलीफ आए, तो क्या करना है, सब्र और नमाज के साथ मदद मांगनी है। लेकिन ये जो दो काम है ना, ये सिर्फ वो करेंगे जो अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिल में खौफे खुदा है। उनके अलावा जो लोग होंगे उन पे ये बहुत भारी होगा, उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा, वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे। यानी जो अल्लाह से डरते हैं, जो मोमिनीन हैं, वही सब्र करेंगे और नमाज से मदद मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये रास्ता बता दिया। उसके बाद अल्लाह के रास्ते में जानो माल कुर्बान करते हैं। मोमिनीन जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान, अपना माल कुर्बान करते हैं और इसकी परवाह नहीं करते। अदल इंसाफ के असूलों पर कायम रहते हैं, यानी कोई भी उनके साथ जो है उनके सामने ऐसा मामला पेश आता है जिसमें उन्होंने फैसला करना होता है, तो वो क्या करते हैं, अदल से काम लेते हैं, इंसाफ से काम लेते हैं। अब हम सोच रहे होंगे कि अदलो इंसाफ वही करता है जो कोई बड़ा हो या कोई जज हो या किसी के पास कोई ओहदा हो। अदलो इंसाफ हम भी करते हैं, हमारे सामने भी बहुत से ऐसे मामले आते हैं, बीवी है उसके सामने खामद की बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं, वो उसको माफ कर सकती है। फिर उसके अलावा बहन भाई हैं, अजीज़ और क़रीब रिश्तेदार हैं, कोई भी अगर ऐसा मामला हमारे साथ आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने हक और सच का साथ देना है। ये नहीं कहना कि वो मेरा अपना था, वो मेरा ज्यादा करीबी था, तो चले मैं उसकी साइड ले लूं, तो ऐसा नहीं हमने करना। जो मोमिन होता है वो हमेशा हमेशा सच्चाई से काम लेता है, अदलो इंसाफ के असूलों पर कायम रहता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब सूरतुल माइदा आयत नंबर 55 है, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे दोस्त और मददगार सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और वो अहले ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और वो रुकू में झुके हुए होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जैसे कि प्रीवियस सेशन में भी हम इस पे वजाहत से सीख चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, ये मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब देखें हम क्या करते हैं, बगैर सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देते हैं। अब हमें नहीं पता कि हमारे जो अल्फाज हैं वो उस पर क्या असर लाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा ना कि जो तलवार है, तलवार की जो ज़र्ब है वो जिस्म पे लगती है, लेकिन जुबान जो है, जुबान इंसान के दिल पे वार करती है। काइंडली मुझे ड्यूरिंग द सेशन कॉल्स ना करें, मैं किसी को भी कॉल पे नहीं लूंगी। तो जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्लास में आ सकते हैं। तो अब जो तलवार है, तलवार की जो ज़र्ब है वो जिस्म पे लगती है और वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाती है, लेकिन जो जुबान का वार है वो सीधा दिल पे जाके लगता है और वो सारी जिंदगी इंसान को वो जो जख्म है वो नहीं भरता, याद रहता है। तो हमें वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो हमने जब भी बोलना है, किसी को कुछ कहना है, तो ये जरूर सोच लेना है कि हमारी इस बात से उसको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचती, और उसके अलावा हाथ से भी किसी को तकलीफ नहीं देनी। अब ज्यादातर ये जो बात है ना, ये मामलात ये घर में देखें तो मियाँ बीवी,
اب ہسبینڈ جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں، گھر میں سارا کچھ لا کے دیتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، ہر طرح کی اس نے آسائش و آرام بیوی کو دے رکھا ہوتا ہے، بچوں کو دے رکھا ہوتا ہے، لیکن زبان اس کی اچھی نہیں ہے. زبان سے وہ اتنی تکلیف دیتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں، یہ سارا کچھ اگر نہ بھی ہو تو میں گزارا کر لوں گی، کم از کم آپ اپنی زبان ٹھیک کر لیں. لیکن ہسبینڈ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، بس سارا کچھ لا کے دے دیا، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا فرض ہے، بس یہ میں نے کر لیا، اس کے ساتھ اب میں جو مرضی کروں، بیوی کو گالیاں دوں، برا بھلا کہوں، بچوں کو ماروں، بچوں کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کروں، جب میں سارے حقوق پورے کر رہا ہوں تو پھر میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے. اسی طرح جو بیوی ہے وہ سارے گھر کا کام کرتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، اپنے سارے حقوق پورے کرتی ہے، لیکن زبان سے وہ اپنے خاوند کو، اپنے بچوں کو تکلیف دیتی ہے. تو اسلام جو ہے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اس مسلمان میں شامل نہیں ہوں گے، ان مسلمانوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کہا ہے، مسلمان کہا ہے. یعنی مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان، دوسرا مومن جو ہے وہ محفوظ رہے. اب سوشل میڈیا کو لے لیں، اب کسی ایک کی بات ہوتی ہے، ایک نے ویڈیو بنا دی، اب جس نے بنا دی ہے اللہ اس کو جو ہے ہدایت دے، اس کو بھی بنانی نہیں چاہیے تھی. کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے. اب دیکھیں جزا اور سزا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو ویڈیو بنا رہا ہے اس میں پتہ نہیں کتنے عیب ہوں گے، وہ اپنے عیب نہیں دیکھتا بلکہ اوروں کے عیب وہ سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کے سامنے اس کا سچ لا کے رکھتا ہے کہ چلے جی یہ ہماری پوری ٹیم ہے، ہمارا یہ کام ہے، فلاں کی جو ہے ہم ساری سچائی آپ کے سامنے لا کے رکھیں گے. جب اللہ چاہتا ہے، جب برائی جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ خود بخود جو ہے اس کو سامنے لے آتے ہیں تاکہ اس کو ہدایت دیں اور جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکے. اب ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا، ہمارا کام ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنا محاسبہ کرنا. وہ کہتے ہیں نا آپ کسی کی طرف ایک انگلی کریں گے تو آپ اپنی طرف 4 انگلیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی کو برا یا بھلا کہنے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور جو کوئی ایک ویڈیو ڈال دیتا ہے، چلیں اس نے تو غلطی کر لی، اس نے تو ڈال دی، پتہ نہیں کس نیت سے ڈالی ہے، کیوں ڈالی ہے. اب اس ویڈیو کو کیا اگر فیم مل جاتا ہے تو بس پھر وہ تو ایک ٹاپک بن جاتا ہے کہ اس پہ ہی اب سب نے بات کرنی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، جس کو ہم پوری دنیا پہ منظر عام پہ لے کے آ رہے ہیں. تو کل کو اب دیکھیں تو المسلم اخو المسلم. اب جیسے میں اپنی بہن کا کرتی ہوں، اپنے بھائی کا خیال کرتی ہوں، اپنے امی ابو کا کرتی ہوں، بالکل اسی طرح آپ اپنے فیملی ممبرس کا خیال کرتے ہیں. اب جب ہمیں اسلام صاف صاف یہ پیغام دے رہا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، اسلامی بہن بھائی ہیں ہم سب آپس میں. تو پھر جب ہمیں یہ ایک مقام، ایک رشتہ ہمیں دے دیا گیا، بے شک باقی خون کے رشتے ہیں لیکن یہ اسلام کے رشتے بھی تو ہیں نا. تو اگر ہم اسلام کے رشتوں کو پامال کرتے ہیں تو یہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ جب ہمیں ہمارا قرآن صاف صاف بتا رہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، سچائی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس چیز کو منع فرماتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے برعکس کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مومن بھائی یا بہن کو تکلیف نہ دے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ پریویس سیشن میں بھی میں نے آپ سب کو یہ سکھایا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی غلط ہے، کسی میں کوئی برائی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے اس پہ آواز نہیں اٹھانی، آپ آواز اٹھائیں، بالکل اٹھائیں، لیکن پردے میں، اس کا پردہ رہنے دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من ساترا مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس نے دنیا میں کسی کا پردہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ سوشل میڈیا پہ چند جو ہے فالوورز کے لیے یا چند ویوز کے لیے، چند تھوڑے سے فیم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کو بے عزت کرتے ہیں، منظر عام پہ لے کے آتے ہیں. تو یہ سراسر جو ہے یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اگر ایک نے کر دیا ہے تو دوسروں کو اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو اتنا پرابلم ہے کہ فلاں کی بیٹی یہ کر رہی ہے، فلاں ماں یہ کر رہی ہے، فلاں جو ہے بھائی یہ کر رہا ہے، باپ کر رہے ہیں، تو آپ پرسنلی ان سے ریکویسٹ کر لیں، بار بار کریں. ایک دفعہ کی ہے، 2 دفعہ کی ہے، کرتے رہیں، انہیں سمجھاتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں. ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا. لست علیہم بمسیطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی لست علیہم بمسیطر، کہ آپ جو ہیں ان پہ داروغہ نہیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ تبلیغ کریں، آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. تو اسی طرح ہمارا بھی کیا کام ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، سب سے پہلے تو اس پہ خود عمل کریں. تو جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے، ہمیں یہ پیغام خود سے ہی مل جاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، پہلے اپنی کیسے کرنی ہے، پھر دوسروں کی کیسے کرنی ہے. تو اگر ہمارے سامنے کسی کی کوئی برائی آتی ہے، کسی کا کوئی راز آتا ہے، تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ اس کو پرسنلی جا کے سمجھائیں، نہ کہ منظر عام پر اس کی عزت کو پامال کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس حدیث کو یاد رکھنا ہے، من ساترا مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اگر ہم اس کا پردہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھیں گے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ میں سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں، ہم اس کو اپنے گھریلو زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اب چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے ہیں،
बच्चों में भी ये चीज डेवलप करें। एक बच्चा आता है, वो दूसरे की शिकायत लगाता है, मामा उसने ये किया, पापा उसने ये किया, उसको समझाएं बेटा उसने ऐसा किया है ना, तो ये अमाल होते हैं। अगर उसने बुरा किया है तो जो करामन कातिबीन है, हर वक्त हमारे साथ दो दो फरिश्ते होते हैं। बच्चों को ये बताएं, जैसे हम बच्चों को बताते हैं ना, कभी कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चे कोई कुछ खाते हैं तो वो रैपर जो है नीचे कहीं फेंक दे या कुछ ऐसा मैनर्स के जो है खिलाफ कर दे, तो माएँ कैसे कहती है बेटा उठाओ उसे, वो बास्केट है वहां जाके मतलब इसको फेंक के आओ, ये करो वो करो। ये कि मैनर्स जो है बच्चों को सिखाने के लिए, तो बच्चों को कहते हैं वो बेटा वो देखो सीसीटीवी है तो आराम से बैठना है, इधर कोई शरारत नहीं करनी। तो बच्चों को ये भी बताएं कि बेटा ये जो हम नमाज नहीं पढ़ते, हम कुरान नहीं पढ़ते, अच्छे अच्छे काम नहीं करते, मामा की बात नहीं मानते, पापा की बात नहीं मानते, कोई भी आप अच्छा काम जब नहीं करते, तो आपके ये जो शोल्डर है लेफ्ट और राइट, इस पे जो है सीसीटीवी लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्ते बैठाए हुए हैं जो बेटा हर वक्त आपको आपके जो भी आप करते हो वो पॉइंट जो है नोट करते हैं। बच्चों को इस चीज का डर हो। अब देखिए बच्चे जो है कहीं जाएंगे, सीसीटीवी लगे होंगे, बच्चों को पता होगा, वो देख लें, तस्वीर बनी होती है, वो सामने वो इमेज नजर आ रहा है, हमने ये काम नहीं करना। तो ये हमारा काम है कि बच्चों को बताएं कि बेटा ये जो हम डेली के जो भी हमारे काम है, हर वक्त हमारे ये काम लिखे जाते हैं। लेकिन बच्चों को कैसे बताएंगे? जब हमें पता होगा और हम सीखेंगे इंशाल्लाह और बच्चों को सिखाएंगे। जब हम खुद सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और असल कामयाबी ही हमारी ये होती है जब हम अपने दीन इस्लाम को बच्चों में डेवलप करते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए ये अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, अब जैसे एक ईमानदार बिजनेसमैन है जो हमेशा क्या करता है, हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ सच्चाई से पेश आता है, तो वो क्या करता है, हलाल कमाई करता है और किसी को धोखा नहीं देता। वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। इसी तरह एक सच्चा दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में भी साथ खड़ा रहे। तो यही एक मोमिन की भी निशानी है। हमने हमारा वो मालिक है, खालिक है, और जैसे कि दुनिया जो है हम इसमें आए हैं किस लिए कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में साफ साफ फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब ये नहीं मैं कहती कि बस आए जो है वुजू करें, तस्बीह पकड़ें, जाए नमाज पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं। दुनियादारी भी देखें, आखिरत भी देखें। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि दुनिया के घर के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। हमें सब कुछ चाहिए, तमाम आसाइशें चाहिए, तमाम सहूलतें चाहिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ चाहिए और बेहतर से बेहतर चाहिए। और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अता भी की है। लेकिन वो घर जो हमारा आखिरत का घर है, जो हमारा अबदी घर है, जो हमारा हमेशा हमेशा का घर है, और वो एक अंधेरी कब्र है, वो एक अंधेरी नगरी है, और वो ऐसा अंधेरों का घर है, ना उसमें कोई खिड़की है, ना उसमें कोई दरवाजा है। अब यहाँ दुनिया के घर का तो हम इंतजाम करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें फलां चाहिए, हर तरह से हम अपने घर को जो है खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, और हर तरह की ज़रूरत ज़िंदगी से हम रास्ता होते हैं। लेकिन वहाँ का सामान कहाँ से लाएंगे? वहां हमें ये सहूलियात कैसे मुयस्सर होंगी? चाहिए तो है, घर तो घर है। अब जैसा कि ये घर है वैसा ही वो घर है, तो फिर इस घर की तो हम तैयारी करते हैं, लेकिन उस घर की तैयारी कैसे करेंगे? बिल्कुल ये हम दुनिया से ही करके जाएंगे। और उस घर की तैयारी क्या है? हमारे अमाले साला, हमारे नेक अमाल, जो हम साले अमाल करते हैं, नेक अमाल करते हैं, वही अमाल हमारे वहाँ रोशनी बन के हमारे पास होंगे। जब हम उस कब्र में जाएंगे, अगर हमने अच्छे अमाल किए होंगे, हमने नमाज पढ़ी होगी, ज़कात दी होगी, रोज़ा रखा होगा, सदका दिया होगा, गुस्से से बचे होंगे, सब्र किया होगा, और हर उस काम पे अमल किया होगा जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा काम है, और हर उस काम से खुद को रोकने की कोशिश भी की होगी, तो भी हमारा घर वो क्या होगा? रोशन होगा। जैसे कि हदीस के अल्फाज हैं कि वो बंदा जो नमाज पढ़ता है उसकी कब्र को तहद्दे निगाह कुशादा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तहद्दे निगाह मतलब अब अगर आप देखें ना, यहाँ अपनी आंखों से जहां तक आपकी नजर जाती है आप देखें, इसको कहा जाता है तहद्दे निगाह। तो नमाजी की कब्र को तहद्दे निगाह, यानी जहां तक नमाजी की नजर जाएगी वहां तक उसकी कब्र को खुला कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत वो माजरा होगा, मामला होगा, वो समा होगा। इमेजिन करें कि नमाजी बंदा, कब्र कितनी तंग होती है, और हदीस के अल्फाज हैं कि जो कब्र जब इंसान को जकड़ेगी, इस तरह से जकड़ेगी कि उसकी पसलियों के अंदर पसलियां चली जाएंगी। अब ये कह लें कि जैसे सीधा बंदा है, उसको बिल्कुल ऐसे फ्लिप कर दिया जाए, ऐसे बिल्कुल दबा दिया जाए, तो वो कागज की तरह जैसे बन जाए। इमेजिन करें, तो बिल्कुल कब्र उसको ऐसे जैसे झंझोड़ेगी, तो उसकी हड्डियों के अंदर हड्डियां दाखिल होंगी। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह तबारक तआला कभी भी हमें उन लोगों में शुमार ना फरमाए। तो हमने क्या करना है? हमने अपनी कब्र की रोशनी का इंतजाम करना है, हमने अपनी कब्र की कुशादगी का इंतजाम करना है, और हमने जिस तरह दुनिया के घर में तमाम सहूलियात का इंतजाम किया था, इसी तरह हमने अपने आखिरत के घर की चीजों का भी एहतमाम करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो क्या है? वो नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सदका है, खैरात है, सब्र करना है, अल्लाह पे ईमान लाना है, हर वो अच्छा अमल करना है जिसका कुरान और हदीस से हुक्म मिलता है, हर उस काम से रुकना है जिसका हमें कुरान और हदीस से हुक्म नहीं मिलता इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद यहूद नसारा के अकायद और गुमराही, उन्होंने क्या किया? अब यहूद नसारा जो थे वो अल्लाह के अहकामात को तब्दील करके अपने मुफादात के मुताबिक इस्तेमाल करते थे। यानी
وہ جو भी अल्लाह ताला जो है उनको हुक्म देते थे तो उसको वो तब्दील कर देते थे अपने फ़ायदे के लिए। मतलब कोई बात क्या होती थी, बना क्या लेते थे। अब अपने आप को अल्लाह के महबूब वो कहने लगे। जो यहूद थे, जैसे कि अभी प्रीवियस सेशंस में ज़िक्र आ रहा था बनी इसराइल का, ठीक है? यहूद जो हैं वो क्या करते थे, वो ये समझते थे कि हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा महबूब हैं, लेकिन ईमान से वो खाली थे। ईमान बिल्कुल भी उनके पास नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बुहु, यानी यहूद व नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो यहूद थे वो ये कहते थे कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, और वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, यहूद जो हैं। अब अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ये कहे कि मैं क्लास का सबसे ज़हीन बच्चा हूँ, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन वो पढ़ाई बिल्कुल ना करे, तो फिर क्या वो कामयाब हो सकता है सिर्फ उसके कहने पर? मतलब अब कोई भी स्टूडेंट है वो ये कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, पढ़ता वो है कुछ नहीं, तो वो कामयाब हो सकता है? यस और नो में आंसर करें। साथ साथ जो है अपनी तवज्जो जो है वो ज़रूर जो है आप आंसर जो है वो किया करें, ताकि इसका आपको फ़ायदा हो। आपको ये पता हो कि हम एक्टिव बैठे हैं, हम फ्रेश बैठे हैं, हम इस महफ़िल में बैठे हैं जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है। और जैसा कि प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं उसको तन्हाई में याद करता हूँ, अगर मेरा बंदा मुझे महफ़िल में याद करता है तो मैं उसको महफ़िल में याद करता हूँ। अब हम अल्लाह को महफ़िल में याद कर रहे हैं तो इसका मतलब अल्लाह भी हमें महफ़िल में याद कर रहा होगा। और अल्लाह की महफ़िल कौन सी है? मलाइका की महफ़िल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए साथ साथ रिप्लाई किया करें ताकि आपकी शमूलियत जो है वो साबित हो और आप जो है उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाने वालों। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई स्टूडेंट है वो क्लास का जो है सबसे ज़हीन बच्चा खुद को कहता है कि मैं बहुत जो इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन पढ़ाई ना करे, तो क्या होगा? वो कामयाब होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यही हाल किसका था? यहूद व नसारा का था। वो दावा तो बड़ा करते थे लेकिन अमाल में कुछ नहीं करते थे। अब ये यहूद व नसारा की जो बात हो रही है, अब अगर हम इसको खुद पे अप्लाई करें तो सोचें, हम कितने दावे करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसी तौहीद का इकरार करने की वजह से हम दावा करते हैं ना कि हमने जन्नत में जाना है, हमने हौज़े कौसर जो है वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना है, हम जो है जो मर्जी कर लें, आखिर में तो हमारी सिफारिश हो ही जानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से हमने जन्नत में दाखिल हो जाना है। दावे तो हम बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। अमल नहीं करते तो जब हम अमल नहीं करते तो फिर अल्लाह से मोहब्बत का ये जो दावा है वो सरासर झूठा है। अगर हमें पता है कि अल्लाह हमारा खालिक है, खालिक यानी बनाने वाला, तो जब वो हमारा बनाने वाला है और किसी वक्त भी वो हमें अपने पास बुला सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हर दिन अपना ज़ाया करते हैं, टूटी फूटी सिर्फ नमाजें पढ़ लेते हैं, कुरान सिर्फ हम रमज़ान में खोलते हैं, हर रोज़ हम क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और बस फिर अगले दिन यही काम। हर काम हमने करना होता है। इवन के सुबह जो ऑफिस जाते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, या बच्चों को स्कूल भेजना होता है, कोई भी आपकी अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर की है, या ये मिसाल ले लें कि अब एयरपोर्ट पे जब जाना होता है तो 3-4 घंटे पहले ही निकल जाते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि कहीं हम लेट ना हो जाएं, हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए, कितनी फिक्र होती है ना हमें। लेकिन जो असल कामयाबी है, अब जब अजान होती है, अजान में अल्फाज क्या अदा किए जाते हैं? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जब 5 वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बताते हैं, ये पैगाम हम तक पहुंचाते हैं कि आओ नमाज की तरफ। नमाज क्या है? कामयाबी है। नमाज की तरफ आओ, हय्या अलस सलाह, और कामयाबी की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह। तो हम कामयाबी किससे समझते हैं? दुनिया के कामों को। अब कहीं नहीं लिखा हुआ ना कुरान में ना हदीस में कि आपने ये काम कर लिया, वो कर लिया, फलां कर लिया तो क्या है? ये कामयाबी है। लेकिन साफ साफ नमाज के बारे में हमें ये बताया जा रहा है, वो भी एक दफा नहीं, एक दिन में 5 दफा। मेरा सेशन होता है ना, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर हो जाते हैं, तो बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है। तो अब आप ये देखें, हम इंसान हैं, कुरान में आता है कि इंसान जो है वो नाशुक्रा है, इंसान जो है वो भूल जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं याद रखता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। हम अल्लाह से जो भी कह देते हैं ना, कभी आपने देखा होगा कि आप अल्लाह से कोई दुआ करते हैं, हम भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। कितने अरसे बाद जाके हमें वो चीज मिलती है तो हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमने वो इतने साल पहले हमने इस चीज की ख्वाहिश की थी, तो आज ये हमें नसीब हुई। वो क्यों हुई? हम तो भूल गए थे। हमने कोई ऐसा वक्त था जब अल्लाह से वो मांगी थी, तो अल्लाह ने हमें तब अता नहीं की। तब क्यों अता नहीं की? वो हमारे हक में बेहतर नहीं था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा वो करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है, ना कि वो करते हैं जो हमें बेहतर लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें और कुछ ना करें, अपने फराइज जरूर पूरा करें, नमाज जरूर पढ़ें। जो बंदा नमाज पढ़ता है उसको भी जन्नत की खुशखबरी दी गई है। जैसे कि हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया और उसने अल्लाह से अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने अपने बंदे पर कितनी नमाजें फर्ज की हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5। उसने फिर ये सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जवाब दोहराया। उसने तीसरी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदे पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। तो फिर उस देहाती ने फरमाया कि
میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ 5 نمازیں پڑھوں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے تو یہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ضرور ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو نماز کی پابندی کیا کریں، اور بے شک آپ ساری نماز نہ پڑھیں، فرض پڑھ لیں، فرض پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اسلام ہمیں کس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام جو ہے وہ ہمیں نافرمانی کرنے سے روکتا ہے، اور ہمیں اگر ہم نافرمانی کریں گے، صرف دعویٰ کریں گے، تو پھر وہ یہود و نصارہ کا کیا انجام ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ہر بات بتا دی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ کرو گے تو کیا ہوگا، وہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس سے دنیا خراب ہوگی، کس سے آخرت بنے گی، تو پھر ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں۔ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کون سا راستہ چنتے ہیں، جو جنت کی طرف جاتا ہے یا جو گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہود و نصارہ کی طرح ہم نے دعوے نہیں کرنے، بلکہ ہم نے اپنے اعمال پہ غور کرنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد عدل و انصاف، جیسے کہ پریویس سیشن میں بھی ہم نے اس کے بارے میں وضاحت سے جانا تھا۔ اور اب دیکھیں جیسے شروع کیا ہم نے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورۃ انعام، تو اب یہ ایسی صورتیں ہیں کہ کبھی ایک بارے میں مکمل ہو جاتی ہے، کبھی دوسرے بارے میں اس کا کچھ اور حصہ ہوتا ہے۔ تو بار بار یہی باتیں رپیٹ ہوتی ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم ان باتوں سے، ان احکامات سے، ان موضوعات سے، ان آیات سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے اس کے احکامات کے مطابق گزاریں اور صراط مستقیم کی طرف جائیں، اور اللہ کی خوشنودی رضامندی جو ہے وہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عدل و انصاف، وہی بات جو ہم نے پہلے بھی سیکھی کہ اسلام جو ہے انصاف کی تاکید کرتا ہے، یعنی سچائی پر مبنی فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی ہمیں یہ آ کے کہہ دے، اب میں ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، وہ بندہ آ کے کہتا ہے آپ تو یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے خلاف نہیں ہو جانا کہ آپ نے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو جی پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو سیاستہ پڑھی ہے، قرآن میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، یا ترمذی میں نہیں ہے، نسائی میں نہیں ہے، ابو داؤد میں نہیں، ماجہ میں نہیں، مشکات میں نہیں ہے، مطلب ساری حدیثوں کے میں نے نام بتا دیے، آپ کو کیا پتا، مجھے سارا پتا ہے، میں تو عالمہ ہوں، میں تو معلمہ ہوں، میں نے تو جو ہے PhD کی ہے، میں تو پروفیسر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو غلط کر ہی نہیں سکتی۔ بالکل انسان جو ہے وہ غلطی پہ ہو سکتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، تو کوئی ہم آلے کیا ہے، آدم ہے نا، آدم کی ہم اولاد ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہم آل اولاد ہیں، ان کی نسل سے ہی ہم، حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہیں، اور اب تک اور آخر تک قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آل میں سے ہی ہیں۔ بے شک آگے جو ہے 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کی آل اولاد آئی، تو ہم تو شروع سے ہی یہ کڑی چلتی آ رہی ہے، تو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہماری غلطی کوئی ہمیں بتاتا ہے اور وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ ہمیں جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے انصاف سے کام لینا ہے، بے شک وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی آ کے آپ کو غلط کہتا ہے نا، کچھ ایسا بتا دیتا ہے کہ یہ تو اسلام میں نہیں ہے، آپ نے یہ کیا ہے، تو خوش ہوا کریں، اور خوش ہونا چاہیے، کیوں کہ ہمارے مرنے سے پہلے ہی ہمیں اصلاح کا موقع مل گیا۔ کتنی ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہماری اصلاح فرما دی۔ اب انسان تو کچھ نہیں ہے نا جو اپنی اصلاح کر سکتا ہے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہمیں یہ کوئی بتا دے یا ہمیں خود ہی جو ہے یہ پتا چل جائے کہ ہم غلطی پر ہیں، تو ہم وہاں اپنی ذات کے لیے بھی کیا کریں گے، انصاف سے کام لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے اے ایمان والو، مومن کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے نا، مومن کون ہے، تو اللہ بھی فرما رہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، یعنی اگر ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اے میرے بندے، مجھے آپ کو جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اگر انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جائیں گے تو کیا ہوگا، اب دیکھیں ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اگر ہم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب اگر ہم ریئل لائف کی ایگزامپل لیں، اب جیسے جج ہوتا ہے، جسٹس ہوتا ہے، وہ جج کو جو ہے نا بغیر کسی دباؤ کے انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ایسی ہے، اللہ نے اسے ایک عہدہ دیا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے، پوری ایمانداری سے کام لینا چاہیے، تو وہ دیانتداری سے کام لے گا اور اسے انصاف کرنا چاہیے، چاہے وہ فیصلہ اس کے اپنے کسی قریبی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح ہمارا جو اسلام ہے، جب اسلام کے مطابق ہم کسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں کیا کرنا ہے، انصاف کے ساتھ ہم نے کام لینا ہے، اور ہمارا اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے بے انصافی کریں، چاہے وہ اپنی ذات ہی کیوں نہ سامنے آ جائے اور ہمارے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ چلا جائے، لیکن ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نے انصاف کرنا ہے۔
انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اسی طرح اس پارہ میں بھی حلال اور حرام چیزوں کا ذکر ہے. جیسے کہ پریویس سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ حلال فوڈ جو ہے جسم اور روح دونوں کے لیے مفید ہوتی ہے. اسی طرح جو حرام ہے، حرام فوڈ لے لیں، حرام جو لائف سٹائل ہے وہ لے لیں، حرام کی زندگی لے لیں، مطلب جو طریقہ کار اگر ہم وہ کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے، حرام جو ہے لائف سٹائل ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا اور وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے گا. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے تو حلال فوڈ، لائف سٹائل ہے تو وہ بھی ہم نے جائز جو ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے وہی کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اب دیکھیں یہ بڑی پوائنٹ والی جو ہے آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ٹرانسلیشن اس کی ترجمہ کہ تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں جو اللہ کے سوا اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں. اب جیسے کہ پریویس سیشن میں بھی سورۃ المائدہ ہم نے سیکھی تھی اور یہی آیت جو ہے اس پہ ہم نے جو ہے کافی وضاحت سے جو ہے سمجھا تھا، سیکھا تھا. اب اس کے جو آخری الفاظ ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ نے تم پہ حرام کر دی ہیں وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں. اب جیسے میں کل بتا رہی تھی بہت سے ایسے مسلم فیملیز ہیں جو چکن جیسے جو یورپ سے ہیں، آسٹرا سے لے لیتے ہیں، لیڈل سے لے لیتے ہیں، ایل ڈی سے لے لیتے ہیں، یا کوئی بھی کوسکو ادھر ادھر جدھر بھی آپ لوگ جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چکن تو حلال ہے. اب مرغی کا گوشت تو حلال ہے نا، چلیں دوسرا تو حرام ہے، تو یہ تو گوشت کہیں سے بھی لے لیں، مرغی کا ہے یا مرغے کا ہے. اب یہ نہ سمجھ لیجیے گا مرغی کی بات کر رہی ہوں تو مرغا کو آپ لوگ مستثنا کر لیں، بھائی دونوں ہی شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو چکن بہتر ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نا یہ تو حلال ہی ہے نا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب تک کہ اس پہ تکبیر پڑھ کے اس کو حلال نہیں کیا جاتا تو وہ حلال نہیں ہوتا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے جو اسپیشلی یورپ سے ہیں، ایسے کنٹریز میں ہیں جہاں حلال بہت کم ملتا ہے یا جو ہے اسپیسیفک شاپ سے ملتا ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حلال جو شاپس ہیں وہاں سے ہی لیں. اور دوسری بات یہ کہ اکثر ہوتا ہے ہم لوگ جیسے ویجیٹیرین یا ویگن کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں، تو اب میں مثال دے رہی تھی کل بھی آپ لوگوں کو، جیسے یہ فرائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرائز لے لیں یا پھر آپ جو ہے چپس لے لیں، آلو کی بنی کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو حلال ہے. اب آلو تو حرام نہیں ہو سکتے نا بھائی، آلو تو حلال ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کے پیچھے انگریڈینٹس دیکھیں گے تو جو پریزرویشن ہوتی ہے اس کے اندر اس کو زیادہ دیر تک صحیح رکھنے کے لیے اس کو جو اس میں کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں وہ جو ہے وہ اس میں بھی جیلیٹن ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسپیشلی جو حلال کوڈ ہیں وہ ہم نے سرچ کرنے ہیں کہ آیا کہ یہ جو بھی کوئی ہم ایسی چیز لے رہے ہیں، بے شک کوئی ویجیٹیبل ہے کچھ بھی ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حلال کا انتخاب کریں. اب یہ نہیں کہ آلو پڑے ہیں تو بس آلو حلال ہے تو ڈال لیا ہم نے اپنی ٹرالی میں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ بات ہم تو سمجھتے ہیں لیکن کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو بھی بتائیں. اب بچے ہوتے ہیں اکثر، جیسے آپ کو پتہ ہے یہاں اسکولز میں یا جو ان کے فیلوز ہوتے ہیں ان کی کوئی برتھ ڈے آ گئی، کوئی فنکشن آ گیا، تو وہ گھر سے چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. مطلب کوئی بھی مسلم فیملیز ہیں یا نان مسلم فیملیز ہیں، تو بچے اب اسکول میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. تو اسپیشلی بار بار بچوں کو یہ سمجھایا کریں کہ ہم نے حلال کھانا ہے اور کیوں کھانا ہے یہ بھی انہیں سمجھانا ہے. اور دوسری بات یہ کل میں بتا رہی تھی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کل کے سیشن میں کون کون تھا؟ جو تھا وہ لکھیں، یس اور نو میں آنسر کریں، تاکہ میں آپ کو پتا باتیں ریپیٹ کرنے سے بھی نا تھوڑا سا انرجی بھی چاہیے اور ٹائم بھی چاہیے. تو میں یہ چاہ رہی ہوں اگر تو سارے تھے تو پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، اگر نہیں تھے تو پھر میں کوشش کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کوشش کریں جو تھے وہ یس لکھیں، جو نہیں تھے وہ نو لکھیں، کیونکہ اگر زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کافی لوگوں کا نو بھی آ رہا ہے تو میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ یہ ڈومینوز کی لے لیں. اب یہ نہیں کہ میں کوئی کسی کو مطلب ڈومینوز کو یا کوئی بھی اگر آپ شوق سے کوئی جو ہے پیزا کھاتے ہیں تو کھاتے ہیں. میں تو ویسے پیزا نہیں کھاتی کیونکہ میں تو ویگن ہوں، ویجیٹیرین ہوں، تو میں نہیں کھاتی نہ چکن، نہ میٹ، نہ ایگ، نہ فش. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے حلال کی اور حرام کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب وہ لوگ جو شوق سے کھاتے ہیں، تو اب دیکھیں فار ایگزامپل ڈومینوز ہے، ٹھیک ہے، یا بابا جون ہے، کوئی بھی لے لیں، کہیں سے بھی آپ پیزا کھاتے ہیں یا مسٹر برگر ہے، کوئی بھی ایسا کچھ بھی جدھر جدھر آپ جاتے ہیں، تو اگر تو وہاں حلال کے علاوہ بھی سروسز دی جاتی ہیں، تو پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا فار ایگزامپل وہاں انہوں نے پیزا بنایا ہے، وہ پیزا جو حلال نہیں ہے، اب اسی اوون میں جس میں انہوں نے وہ پیزا بنایا جو حلال نہیں ہے، اسی میں وہ پگ بنا رہے ہیں، اسی میں وہ مطلب سارا کچھ بنا رہے ہیں، اور اسی میں آپ کا وہ پیزا بیک ہو رہا ہے جو آپ نے وہاں سے آرڈر کیا. ٹھیک ہے. اگر آپ ویجیٹیرین آرڈر کریں، ویگن آرڈر کریں، بالکل یہ بھی سیم بات ہے. بے شک آپ نے ویجیٹیرین آرڈر کیا، ویگن کیا، یا آپ نے کوئی بھی جو ہے فرائز کر لیے، ٹھیک ہے، یہ مثال لے لیں، لیکن بیک تو اسی جگہ پہ ہو رہا ہے نا، بیک تو اسی برتن میں ہو رہا ہے. اب آپ کے لیے اتنی بڑی ان کی ڈو ہوتی ہے، جو آپ میں سے ٹیک وے پہ کبھی انہوں نے ان سائڈ دیکھا ہوگا، یا آپ میں سے میں بھی کسی کا کوئی کام کرتا ہو، یا آپ اس کے بارے میں جانتے ہو کتنی بڑی بڑی ان کی پیکنگ ہوتی ہے. اب ڈو جو ہے ہمیں مطلب گھر میں تو ہم نے بنانا ہے پیزا، بس تھوڑے تھوڑے ہمارے پاس ڈو ہوتی ہے، یا کبھی جو بھی 7 بنا لیے، زیادہ سے زیادہ 6 بنا لیے، 4 بنا لیے، یا کوئی گیسٹ آ گئے تو اور زیادہ تعداد بڑھا لیں. لیکن وہاں تو اتنی زیادہ کوانٹٹی میں بنائی جاتی ہے چیز کہ پیکنگ بڑی بڑی پیکنگ ہوتی ہے. اب انہوں نے جس پیکنگ سے اپنا جو ہے حرام پیزا بنانے کے لیے ڈو نکالی، اسی پیکنگ سے حلال پیزا بنانے کی بھی ڈو نکالی. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلم ہیں، تو ہمارے بچے اگر ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، دیکھتے ہیں اگر ادھر ویگن یا ویجیٹیرین ملتا ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں، تو ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے اگر یہاں حلال کے ساتھ حرام کی بھی سبسڈی دی جاتی ہیں تو ہم نے وہاں سے کوئی چیز نہیں لینی. تو کوشش کرنی ہے کھانے کے لیے اسپیشلی ہم کس کا انتخاب کریں؟ حلال کا کریں. اور حلال میں کیا ہے؟ صحت ہے، صحت ہے. کیونکہ اب دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر جیسے کہ میں مثال دیتی ہوں، ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے نا، ڈاکٹر آپ کے پیچھے نہیں پڑ جاتا کہ آپ نے یہ دوائی پینی ہے کھانی ہے، وہ لکھ کے دے دیتا ہے. تو اب جو اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، جس کام سے روکا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، جس کام سے ہمیں روکا ہے وہ جب ہم کریں گے تو ہمارا نقصان ہی ہوگا. اب دیکھیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے نا ان الخمر والمیسر،
کہ شراب اور جوا حرام ہے. اب شراب جو ہے جب کوئی پیتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا دماغ خراب ہوتا ہے, اس کا اسٹمک خراب ہوتا ہے, اس کی باڈی خراب ہوتی ہے. اور جب زیادہ اس پہ نشہ طاری ہو جاتا ہے تو اس کو ماں بہن کی بھی پہچان نہیں رہتی. مطلب اسے اپنی اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی جو اوور جو ہے اس کو لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسلام ہمارا منع کرتا ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ عقل جو ہے وہ پھر کام نہیں کرتی. ہمیں نماز کا, اگر نشے میں کوئی بندہ ہوگا اسے پتہ ہی نہیں میری نماز قضا ہو رہی ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, مجھے مطلب دنیا سے وہ بالکل جو ہے نا الگ ہو کے بیٹھ جائے گا, بس اسی کام میں لگا رہے گا, بے شک وہ تھوڑے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو. تو شراب جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح جوا, جس کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ پھر گھر کی کوئی چیز نہیں چھوڑتا. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا بیچارے گاؤں کے جواری, جو لوگوں کی کوئی کبھی کوئی چیز اٹھا لی, کبھی کوئی اٹھا لی, اور ایک جو ہوتے ہیں جو مطلب بڑے لیول پہ گیملر. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی پھر جو آتا ہے بس وہ سب کچھ اپنا بینک اکاؤنٹ ادھر ادھر, بیوی کی ساری چیزیں سب وہ ختم کر دیتا ہے. تو ہمارا جو اسلام ہے جس کام سے وہ منع فرماتا ہے, اللہ نے جس کام سے منع فرمایا تو اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اسی طرح جو ہے یہ کھانے میں جو چیزیں منع کی ہیں وہ منع کی ہیں. کیوں؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے, پاکیزگی ہے, صحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. اب ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہی تقویٰ ہے. مشتبہ یعنی ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ کھا بھی لیں گے تو کیا ہوگا, تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا کچھ حلال عطا فرمایا ہے تو ہم نے کیوں حرام کی طرف جانا؟ اور جو حلال رشتہ ہے اس میں بھی برکت ہے. اور جب ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال رشتے عطا فرمائے ہیں تو ہم نے حلال رشتوں کا انتخاب کیوں کرنا ہے؟ تو اسی طرح اگر جو ہے کاروبار اور سود, ٹھیک ہے, اس کا جیسے کہ ہم نے پریویس سیشنز میں سیکھا تھا, تو ہم نے ہمیشہ حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, جیسے کہ پریویس سیشن میں ہم اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے سیکھ چکے ہیں کہ پاور آف چیریٹی, اس کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے, فارمر ہوتا ہے. اب ایک زمین میں دانا اگر وہ گندم کا ڈالتا ہے یا کوئی بھی آپ پودے کا بیج لے لیں تو ایک ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا, ایک ہی نکلے گا. لیکن اگر ہمیں فصل چاہیے تو پھر ہم کیا کریں گے, زیادہ بیج ڈالیں گے. بالکل اسی طرح صدقہ جو ہے جب ہم کرتے ہیں, تھوڑا سا کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا ریوارڈ ملتا ہے. دنیا میں تو اللہ تبارک تعالیٰ صدقے کے بدلے ہماری تمام بلائیں, تمام مصیبتیں ٹال ہی دیتا ہے, لیکن آخرت میں بھی اللہ نے اس کا ریوارڈ رکھا ہے, اور وہ ہے باب الصدقہ. یعنی اگر ہم دنیا میں چیریٹی کرتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں, غریبوں کا جو ہے محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں, تو دنیا میں بھی ہماری اس کے عوض, اس کے بدلے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری سختیاں ٹالتا ہے, مصیبتیں ٹالتا ہے, ہماری کوئی بیماری ہے اسے ہمیں شفا دیتا ہے, یعنی ہمارے لیے بہتری لاتا ہے. اور دنیا میں ریوارڈ دینے کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کو آخرت میں بھی باب الصدقہ یعنی صدقے کا دروازہ, جنت میں داخل ہونے کے لیے جو ایک خوبصورت سا دروازہ رکھا گیا ہے جس میں سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو صدقہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب بھی صدقہ کریں یہ نہ سوچا کریں, اب دیکھیں اکثر لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ میرے پاس پیسے پڑے بھی ہیں نا, فضول ہی پڑے ہوئے ہیں, تو مجھے اگر کوئی مجھ سے مانگ لے گا نا, میں نے جتنے اس نے مانگے اس میں سے تھوڑے دوں گی. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے تو پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں سے بنایا ہے, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب ہم کسی کو چیز دیتے ہیں نا تو ہمارا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی اس کا مفہوم کیا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے. تو اس لیے جب آپ سے کوئی مانگتا ہے نا, اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا, تو نے مجھے اس میں سے بنایا, میرا ہاتھ جو ہے دینے والوں میں سے ہے, میرا ہاتھ اوپر ہے, میرا ہاتھ نیچے نہیں ہے, لینے والوں میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ, جو کوئی آپ سے مانگتا ہے نا کہ مجھے یہ ضرورت ہے, کوشش کیا کریں اس کی ضرورت سے زیادہ دیں, اس کی ضرورت سے زیادہ دیں, کیونکہ جو بیچارے کو ضرورت ہے وہ تو اس کا ضرورت میں ہی لگ جائے گا نا, تو باقی اس کے پاس کیا بچے گا. تو ہم نے جیسے ہمارا دل کرتا ہے نا ہماری تمام ضروریات کے علاوہ ایکسٹرا بھی ہمارے پاس پڑے ہوں, تو ایسے پھر ہم نے ان کا بھی خیال کرنا ہے. جو ضرورت مند ہم سے مانگتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دینا ہے, کیونکہ اس کو ضرورت پوری کرنے کے بعد دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ رہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے, کبھی آپ دیکھیے گا جب بھی ہم چیریٹی کرتے ہیں, ڈونیشن کرتے ہیں, یقین مانیے جتنی کرتے ہیں, میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, جب بھی میں کسی کو دیتی ہوں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ہمیشہ ہمیشہ جو بھی ضرورت مند ہم تک آئے گا ہم نے اسے اس کی ضرورت سے زیادہ دینا ہے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے, اور ہو سکتا ہے میری یہ بات آپ کے دل میں سرایت کر جائے, کہ جب کوئی ایک بندہ ہے نا بیچارہ محتاج ہے, غریب ہے, اللہ سے مانگتا ہے, رو رو کے مانگتا ہے, اس کی کوئی ضرورت ہے پوری نہیں ہوتی, وہ بالکل مایوس نہیں ہوتا, اللہ کی رحمت سے جڑا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, یا اللہ مجھے یہ چاہیے, یا اللہ میرا یہ کام کر دے, یا اللہ تو ہی ہے, تیرے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا, یا اللہ. اب اللہ تو نیچے نہیں آئے گا نا, اللہ تو دنیا میں نہیں آئے گا کہ اس کو آئے, اس کو پکڑائے, یہ دے. اللہ کیا کرتے ہیں, جب کوئی اللہ کا بہت بہت پیارا قریبی اللہ سے سچے دل سے مانگتا ہے, خوشو و خضوع سے مانگتا ہے, تو اللہ پتہ کیا کرتے ہیں, اللہ پھر کسی کو اس کا وسیلہ بنا دیتے ہیں. تو یہ سوچا کریں کہ جو آپ کے پاس آیا ہے وہ اللہ نے آپ کا اس کی دعا کی وجہ سے انتخاب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے, اب دیکھیں اگر مجھے کوئی کام کہے گا نا, میں وہ کام نہیں, اب بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو مجھے کہتے ہیں پرسنلی ہمیں کلاسز دیں, میرے کچھ خاص میرے اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں میں جو ہے لائیو کلاس دیتی ہوں, ادروائز جتنے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارا اسٹاف جو ہے انہیں کلاسز دیتا ہے, ٹیچ کرتے ہیں. تو
اب میں کیا کروں گی، میرے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو آگے ریفر کر دوں گی کسی اور ٹیچر کے پاس، اپنے اسٹاف میں جو مجھے لگتا ہے یہ ٹیچر جو بھی اس کے سبجیکٹ کے مطابق اس کو دے دوں گی کہ آپ نے اس کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے۔ تو اسی طرح میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ڈیوٹیز پہ لگا دی، پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنا کام کرتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، آگے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فلاں فلاں میرا بندہ اس کو دے گا۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے، اب اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی آیا، اس نے آپ سے مانگا مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ضرورت ہے، میرا یہ کام کر دیں، تو سمجھ جائیے گا کہ اس کام کی اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب ڈیوٹی لگائی ہے تو پھر دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی ہم سے کوئی مانگے گا ہم ضرور دیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ تو ضرورت مند ہی نہیں ہے، یہ تو مستحق ہی نہیں ہے۔ بالکل ہمیں مستحق لوگوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی سے مانگنا یہ بہت بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ کسی انسان سے مانگنا، اللہ سے مانگے نا تو انسان سکون محسوس کرتا ہے اور انسان کو ایک یقین ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے گا، لیکن جب کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، بے شک وہ کوئی بھی ہو، تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مانگے گا ہم ضرور ضرور اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کریں گے، اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، اپنے الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ اب ایک دانہ جو ہے، اگر آپ گندم کا ایک دانہ اس کی مثال لے لیں، زمین میں آپ بو دیتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گندم کا جو پودا ہوتا ہے، صرف ایک جو دانہ ہے اس کے اوپر جب وہ پودا نکلتا ہے بالکل باریک سا تو 7 بالیاں نکالتا ہے، بالکل وہ جس کو کہتے ہیں نا سٹا، ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی میں بھی اس لفظ سے جو ہے نا ان کے ذہن میں آ جائے تو وہ 7 بالیاں نکالتا ہے، تو ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ جب ہم وہ پکڑتے ہیں نا، بالکل ایک بالی گندم جو ہے اس کے جو پودا ہوتا ہے بالکل باریک سا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو وہ بالیاں ہوتی ہیں، ایک کو پکڑے تو اس میں دیکھیں کتنے دانے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اب یہ ہمیں ہمارا جو خالق ہے، مالک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن کریم سے ہمیں دیکھیں کتنے خوبصورت پیغامات ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بچوں کی طرح اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو ایک دانہ زمین میں بویا جائے تو 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو سوچیں کہ کتنا بڑھا کے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اس طرح صدقہ کرتے تھے جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس رفتار سے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور ہم تو ایسے ٹوٹے ہاتھوں سے، اور اسپیشلی جو ہے نا اگر جیسے فنڈ رائزنگ کرنی ہو نا تو جو مطلب جب پیسے دینے کی باری آتی ہے نا، کچھ لوگ پہلے ہی نکل جاتے ہیں کہ اب جو ہے نا فنڈ رائزنگ ہوگی ہے اسٹارٹ، تو آپ پہلے نکل جائیں۔ تو کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی پاکٹ میں رکھ کے آتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، بے شک وہاں فنڈ رائزنگ ہو یا نہ ہو، ہم نے وہاں اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر دینے ہیں تو ہمارا آخرت کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہم نے بھرنا ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہمارے بینک جو ہے اس میں اماؤنٹ ہے ہماری ضرورت کی جو بھی ہمیں چاہیے، لیکن آگے کا جو خزانہ ہے وہ بھی تو جمع کرنا ہے، وہ ضروری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ برکت دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ اگر ہم صدقہ کر دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک خوبصورت سی مثال دوں کہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص ہے، وہ یہ سوچتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ اس کا دل بڑا کرتا ہے کہ میں صدقہ کروں، میں خیرات کروں، میں جو ہے محتاجوں کی، یتیموں کی میں مدد کروں، لیکن وہ بیچارہ نا کر نہیں سکتا۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے حالات اچھے ہوں گے تو میں کروں گا، لیکن اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، اس نے جو نیت کی تھی اللہ نے اس کی نیت کے بدلے اس کو اجر دے دیا، اور اس کے برعکس وہ بندہ جو جس سے کوئی مانگتا بھی ہے، وہ مدد کر بھی سکتا ہے، اس کے پاس اثاثہ بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، لیکن وہ نہیں کرتا اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا موقع ختم، اس کے اعمال منقطع۔ تو اب وہ دیکھیں، وہ غریب اس امیر سے بہتر ہے جس نے نیت کر لی تھی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہمارے پاس ہے تو ہم نے چھپانا نہیں ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمارے دینے سے تھوڑا سا اگر ہم دیتے ہیں تو ہمارے دینے سے نہ تو کوئی امیر ہو جاتا ہے اور نہ کسی کو دینے سے ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صدقہ کرتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس تھوڑا سا دے دیا یہ کافی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ صدقہ جو ہے اس کا کتنا کتنا اجر دیا جاتا ہے اور اس سے ہمارے مال میں کتنی برکت ہوتی ہے، تو ہم جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصاروں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا تو سارا گھر اٹھا کے لے آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایک، جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا نا، وہ جو ہے ایک بھائی غریب تھا، ایک امیر تھا، مہاجر اور انصار انہیں بھائی بھائی بنایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے گھروں سے لے کے آئیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا سارا کچھ اٹھا کے لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس پڑے بھی ہیں تو اس میں سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے رکھ لینے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے نکالتے ہوئے ہمیں
کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ یہ تو زیادہ ہے. تو ہم نے جب صدقہ کرنا ہے اللہ کو ذہن میں رکھنا ہے, اس ریوارڈ کو ذہن میں رکھنا ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ دیکھیے گا جب آپ دیں گے اللہ کے بندوں کو تو اللہ آپ کو دے گا. اب اللہ کے بندوں کو دینا آسان ہے, اور اللہ جب ہمیں نوازتا ہے تو پھر اللہ تو جب بھی دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اوقات دے کے نہیں دیتا, اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو ہم نے جب بھی صدقہ کرنا ہے اللہ کی اس ریوارڈ کو اور اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے تمام ٹاپکس تو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے, اور ہم نے اس بارے میں کیا سیکھا کہ سچائی سے کام لینا ہے, کیونکہ سچ بولنا ایک مسلمان کی مومن کی علامت ہے, اور جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے. تو ہم نے ہمیشہ ایک سچے مومن کی طرح سچائی سے کام لینا ہے, اور دیانتداری سے کام لینا ہے, اور انصاف سے کام لینا ہے. کیوں؟ انصاف جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے, اور ہم مسلمان ہیں. حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے, فرق کو سمجھنا ہے, اپنے بچوں میں اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ چیریٹی, ڈونیشن, صدقہ. تو ہم نے کرنا ہے یہ کام, اور کیوں کرنا ہے؟ اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. جو بھی ہم نے سیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آئندہ زندگی, موجودہ زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے, اور ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام وہ گناہیں, تمام وہ خطائیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, کچھ بھی اگر ہم سے غلط ہوا, کوئی بھی ایسا گناہ ہوا, کوئی بھی ایسی خطا ہوئی, ظاہر پوشیدن, جو بھی چھوٹا بڑا گناہ, جو بھی خطا, اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ اپنے معافی کا قلم پھیر دے, اور ہم سب کا سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے, اور اس کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب ہمارا سیشن ہو گیا کمپلیٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب اس سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور ڈیورنگ دا سیشن جس نے بھی کلاس میں آنے کے لیے ریکویسٹ بھیجی, اگر اب آپ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں, اور آپ سے معذرت چاہتی ہوں. اچھے سے سیشن سمجھ آ گیا سب کو, جو بھی ہم نے پوائنٹس سیکھے, احکامات, یس اور نو میں آنسر کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمکم. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور صدقہ جو ہے نا, اصل صدقہ وہی ہے جو ہم تنگ دستی میں کریں. خوشحالی میں تو سارے کرتے ہیں, لیکن مزہ تب ہے کہ جب آپ کے پاس پورا پورا ہو, اور آپ یہ سوچ میں پڑ جائیں کہ میں رکھوں یا اس کو دوں, اگر فلاں کو دیا تو میرے پاس کیا بچے گا. اصل صدقہ وہ ہے, اصل صدقہ وہ ہے. جی جی انشاءاللہ, باقی جو بھی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. صرف جو ہے ہمارے پاس 10 منٹ ہے, اس کے بعد پھر میں سیشن جو ہے نا اینڈ کر دوں گی. 10 منٹ میں کوئی بھی سوال ہے, کوئی بھی دینی مسائل ہیں, کچھ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, لیول اپ, یہ کوئنز مجھے کسی نے سینڈ کیے ہیں یا آپ نے میسج کیا ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. تو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیشن میں اگر آپ آتے ہیں تو کوشش کیا کریں گفٹنگ نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. کبھی بھی گفٹنگ نہیں کرنی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا دل کرتا ہے نا گفٹ دینے کو, تو آپ نے دل سے دعا دینی ہے, اور دل سے جو دعا ہوتی ہے اس سے بڑا تحفہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. جتنی مرضی بڑی دولت ہم لے جائیں, لیکن اگر کسی کو کہے نا دل سے دعا دو, تو دل سے دعا وہ آپ کو ویسے تو وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے میں دل سے دیتا ہوں, لیکن وہ اس کی دل سے دعا نہیں ہوگی. دل سے دعا وہ ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ جب آپ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس کے دل تک آپ کی وہ بات یا آپ کی وہ ہیلپ یا آپ کا وہ کام جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے, اور پھر اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دل کی دعا ہوتی ہے. تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے, اور جیسے کہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں, ابھی تو میں اپنے سیشن میں بزی تھی, میں نے نہیں دیکھا, تو جس نے بھی اگر گفٹنگ کی ہے کوشش کریں کہ دل سے دعا دیا کریں. باقی اللہ کا دیا سب کچھ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ نے دولت دی ہے, شہرت دی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے, اور صرف اگر میری کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے تو وہ حج کی, اور وہ بھی اس لیے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ڈیوٹیز دے رکھی ہیں, جس کی وجہ سے جب بھی ارادہ کرتی ہوں کوئی نہ کوئی ایسی رسپانسبلٹی, کوئی ایسی دین کی خدمت, کوئی بھی ایسا کام سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے. تو اگر آپ جو ہے گفٹ دینا چاہتے ہیں تو اس رمضان میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی سال جو ہے حج اکبر نصیب فرمائے مجھے بھی, اور ان تمام جو ہے لوگوں کو جو اللہ کے گھر جانا چاہتے ہیں اور دل سے جو ہے یہ خواہش مند ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. عمرہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کافی دفعہ کیا ہے, لیکن حج جو ہے باقی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا گفٹ کرنا تو میرے لیے کائنڈلی یہ دل سے دعا کر دیا کریں انشاءاللہ. آمین آمین. اگر تو میں اس سال چلی گئی تو پھر میں سمجھوں گی واقعی جو میرے یہ پیارے پیارے بچے ہیں جو مجھ سے سیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی دعا جو ہے اللہ نے قبول فرمائی ہے. اور اگر میں نہیں گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے تو دل سے دعا کی ہے, لیکن اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے مجھے نہیں لگتا کسی کا کوئی کوسچن ہوگا. انشاءاللہ 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 اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے, اور جو ماشاءاللہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے بھی بڑی پیاری پیاری دعائیں کی, انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور انہیں بھی دوبارہ لے کے جائیں گے, اور انہیں بھی جنہوں نے ابھی تک اللہ کا گھر نہیں دیکھا اور سچے دل سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. جی آپ کا کیا کوسچن ہے آیان؟ میں نے کوئی سوال نہیں دیکھا, میں دیکھ لیتی ہوں. آمین آمین انشاءاللہ نظر آ رہا ہے بس.
دوبارہ سے ٹائپ کریں، کمنٹس کافی اوپر چلے گئے. جی 8 بجے ہوگی انشاءاللہ، 8 بجے ہی اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کسی کے پاس اپنا گھر ہے اور ایکسٹرا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ کوشچن پورا لکھیں. جی روزہ تو فرسٹ رمضان کو ہی رکھا تھا. جی جی کوشچن میں دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں. کسی کے پاس اپنا گھر ہے اور پلاٹ ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک ہی لائن میں لکھ دیں سارا اپنا کوشچن یا پھر کال پہ آ جائیں. جی جی صدقہ پوچھ رہی ہیں آپ، وہ زکوٰۃ مانگے. جی زکوٰۃ جو ہے وہ تو پھر جو ہے مستحق لوگوں کو دی جاتی ہے، غریبوں کو دی جاتی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے کوئی قریبی ہیں اور ان کے پاس انکم کا کوئی سورس نہیں ہے تو بالکل آپ انہیں بھی دے سکتی ہیں. اور جو زکوٰۃ ہے وہ سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے غریبوں کو دینی ہے، باہر کسی کو دینی ہے. اگر آپ کی فیملی میں بھی کوئی غریب ہے تو آپ دے سکتے ہیں. جی جی 0299 آپ نے اچھا پرسنل میسج پہ پوچھا. ٹھیک ہے. سیٹرڈے اور سنڈے بالکل یہ جو ہے میں نے آپ لوگوں سے کل بھی آئی تھنک میں نے یہ شیئر کیا تھا. سیٹرڈے اور سنڈے کلاس ہوگی، بالکل ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے 30 پارے کمپلیٹ کرنے ہیں نا. تو اگر سیٹرڈے اور سنڈے آف کریں گے تو پھر ہمارا یہ سیشن جو ہے کافی ڈیلے ہو جائے گا. اور میری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ 27 تک یہ کمپلیٹ کر لیں، بلکہ اس سے پہلے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کسی دن 2 سیشن بھی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آخری جو عشرہ ہے نا اس میں تو پھر کوئی اور کام، ویسے تو قرآن کریم ہے یہ، اور آپ کو پتہ ہے کافی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. پہلے یہاں آپ کو 2 ڈھائی گھنٹے کلاس دینی، پھر اس کے بعد سارا اس پروسیس کو وہ جو ہے اپلوڈ کروانا، پھر اس کو چیک کرنا، پھر آپ کو پتہ ہے یہ کافی لمبا پروسیس ہے. تو آخری عشرے میں تو ہم نے طاق راتیں جو ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ اجتماعی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرما دے. اور انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ کو راضی کریں گے. انشاءاللہ ہر طاق رات کو ہم عبادت کریں گے انشاءاللہ. جی میرے لیے تو ایزی یہ ہے کہ میں خود سے ریکارڈ کروں اور اپلوڈ کروا دوں. لیکن آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتی ہوں کہ اگر ایک بھی سیکھ لے گا نا تو وہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ اور آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ. اور انشاءاللہ یہ جیسے ہی آپ کے سیشن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ایک زوم کلاس ہوگی، اور اس میں پھر آپ سب لوگ شامل ہوں گے. پورے 30 پاروں میں سے کوئی بھی جو نوٹس بنا رہے ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے اسپیشلی ایک سیشن ہوگا، اور کوئی بھی ان کے کوسچن آنسر ہوں گے تو آپ لوگ اس میں کر پائیں گے انشاءاللہ فیس ٹو فیس انشاءاللہ. اچھا جی اب آپ لوگوں کا ٹائم پورا ہوا تو کافی جو ہے زندگی کے لمحات آپ کو دے دیے اور آپ کے لیے بھی لیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، صحت تندرستی والی زندگی دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں. لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں آپ نے کیا، ساری ادھر ادھر کی باتیں. ٹھیک ہے. تو کوشش کیا کریں اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. یہ باتیں تو ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں نا، نارملی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں حاضر کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے. تو پھر اگر ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو ہماری یہ محفل جو ہے اس سے سارا جو نور ہے وہ پھر اس کا مزہ نہیں آئے گا. تو اس لیے جو ہماری گفتگو ہے وہ قرآن اور حدیث تک رکھا کریں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ رہے. ادھر ادھر کی جب باتیں کرتے ہیں نا تو وہ پھر سارا جو ہے نا مزہ خراب ہو جاتا ہے. سارے وہ جو روحانیت ہے نا، وہ ایک سرور ہے، تو وہ پھر جو وہ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں ہم لوگ. آمین ثم آمین جزاکم اللہ خیر. اب کسی کا لیسن سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نو لکھیں. اللہ حافظ نہیں کہیں گے، آخر میں بھی سلام ہی لے کے جائیں گے. دعا ہوگی نا. اللہ حافظ بھی ٹھیک ہے، لیکن سلام اگر کریں گے تو پھر وہ زیادہ بہتر عمل ہوگا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا اب میں نے آپ سب کے لیے یہ پلان کیا ہے کہ نماز جو ہے ہمارا، ویسے تو ہمارے لائیو سیشن ہوتے ہیں نماز کے، لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال پاتے، شیڈول اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ بس جو ہے آپ سب کو بھی پتہ ہی ہے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ نماز کی کلاس کریں، اور کلاس وہ مکمل کلاس ہو. اگر یہ ہونا کہ پارٹ 1 2 3 4 مطلب کچھ پارٹس میں اگر میں ڈیوائڈ کر دوں تو وہ پھر اس کے لیے کافی محنت کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ ایک سیشن نماز کا رکھیں، بے شک وہ کتنا جو ہے اس کی ڈیوریشن جتنی مرضی ہو، لیکن اس مکمل سیشن میں ہم نماز سیکھیں. نماز کون سی؟ وہ نماز جو مسنون نماز ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے طریقے کے مطابق پڑھی جاتی ہے. تو اس سیشن کے لیے اب یہ نہیں ہے کہ جیسے جو آپ کا کمیونٹی گروپ ہے اس میں ماشاءاللہ کافی کتنے ممبرز ہیں، جتنی تعداد ہے آپ کو جب میسج کیا جاتا ہے ایکٹیو ممبرز بالکل کتنے ہیں، 10 ہیں یا 8 ہیں، باقی سارے ویسے ہی گروپ میں ایڈ ہیں. تو کسی دن میں نے کیا کرنا ہے، جیسے جو ایکٹیو نہیں رہے گا تو اس کو میں اس گروپ سے ریموو کر دوں گی. اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے کورسز ہیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، کوئی میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں اگر آپ ان کے چارجز دیکھیں گے تو آپ میں سے کوئی اگر 100 ہے نا، 100 میں سے جو صرف 10 جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ پے کر کے وہ پیڈ جو ہمارے کورسز ہیں نا وہ جوائن کر سکتے ہیں. لیکن آپ سب کو وہی جو پیڈ کورسز میں سکھایا جاتا ہے وہی آپ کو یہاں خدمات دی جاتی ہیں فی سبیل اللہ، تاکہ وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور آپ سب کے لیے بھی. لیکن آپ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے.
آپ اس کو سیریس نہیں لیتے. تو اگر آپ لوگ ایسا ہی کریں گے، خود کو ایکٹیو نہیں رکھیں گے، تو میں گروپ میں پھر صرف وہ اسٹوڈنٹ رکھوں گی جو ایکٹیو ہیں، جو ایکٹیو نہیں ہیں ان کو ریموو کر دوں گی. اور میری یہ عادت ہے، بہت سے آپ میں سے میرے ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. اب میرے ریفرنس سے جو بھی آتا ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک جو ہمارے جو چارجز ہیں، جتنے بھی کورسز ہیں، میرے ریفرنس سے جو بھی آتا ہے اس کو کبھی 50% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، کبھی 70% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں 50% اور 70% جو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے وہ میں خود سے پے کرتی ہوں. ہمارا جو اسٹاف ہے اب ان کو تو پے دینی ہے نا. اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے اللہ کی کلام ہے، قرآن ہے، ہم فری میں پڑھا دیں. تو پھر جو میں ڈسکاؤنٹ دیتی ہوں نا، میرے ریفرنس سے جو آتے ہیں جنہیں ریفرل فارم کے تھرو ایڈمیشن دیا جاتا ہے، تو وہ میں خود سے پے کرتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، اس لیے بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ سیریس لیا کریں، جو ہمارے پیڈ کورسز میں سکھایا جاتا ہے وہی یہاں آپ کو فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ آپ کو خدمات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ، میرا ایک رول ہے کہ جن کو میں اپنے ریفرنس سے ڈسکاؤنٹ پہ جو ہے ایڈمیشن دلواتی ہوں یا جن کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، وہ فور ایور ہوتی ہے، فور لائف ہوتی ہے. مطلب اگر جتنے سال بھی آپ کو لگیں، آپ ہمارے پاس سیکھیں گے، جو آپ کو 70%، 50% یا 30% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، تو آپ سے وہی چارجز لیے جاتے ہیں. بے شک آپ 1 سال ہمارے پاس پڑھیں، 2 سال، 3 سال، جب تک مرضی، جتنے مرضی کورسز کریں. لیکن اگر آپ اس میں سے نکل جاتے ہیں تو دوبارہ آپ فار ایگزامپل آپ نے 2 ہفتے کلاس نہیں لی اور آپ جو ہے آپ مطلب آپ نے کلاس آپ نے مس کر دی، آفٹر 2 ویکس آپ کو پھر اس گروپ سے ریموو کر دیا جاتا ہے. پھر دوبارہ جتنی مرضی آپ منتیں کر لیں، ہمیں کر لیں، ہمارا یہ، ہمارا وہ، ہمارا فلاں، پھر میں ایڈ نہیں کرواتی. پھر اگر آپ نے آنا ہے تو پھر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے، فل چارجز پے کریں گے، تو پھر آپ دوبارہ سے یہاں رجسٹریشن اپنی رینیو کروائیں گے. یہ میرا رول ہے. اور جو میرے ساتھ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو لائٹ نہ لیا کریں. اور ہمیشہ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں، لمحات جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. بڑی سے بڑی قیمت بھی آپ ادا کر دیں گے تو یہ واپس نہیں آئیں گے. تو آپ مجھے جو لمحات دے رہے ہیں یا میں آپ کو دے رہی ہوں، تو ہمیں اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے. اور آپ کے لمحات میں آپ سے کیا مانگ رہی ہوں؟ یہ مانگ رہی ہوں کہ جو میں آپ کو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو سکھا رہی ہوں، تو آپ نے پوری ایمانداری سے، جیسا کہ ہم نے آج کے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ مومن جو ہے وہ دیانتداری سے اور سچائی سے کام لیتا ہے، تو آپ پوری دیانتداری سے کیا کیا کریں؟ اس کو سیکھا کریں. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میں نے اتنا لمبا آپ کو لیکچر دیا. اب دوبارہ سے جب میں کمیونٹی گروپ میں میسج کروں گی تو سب ایکٹیو رہیں گے. اگر ایکٹیو رہیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ آپ سیکھیں گے. اگر آپ سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو بہترین لوگ ہیں. اور وہ کون سے بہترین لوگ ہیں؟ جو قرآن سیکھتے ہیں. انشاءاللہ. تو ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ملیں گے کل کے سیشن میں، اور کل کا سیشن بھی ہمارا رات کو ہی ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.